نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all to the Aqidah Tahriya class. Inshallah, we'll start off with the point number 12 that we were discussing in the last class. So the 12th point says, He causes death without fear and He resurrects the dead without no effort. So हमने लास्ट क्लास में भी देखा था और अभी भी हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है वो हर चीज़ पे कुदरत रखती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हर एक शय यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ आई है बजुस जान की, मतलब कोई चाहे वो कोई भी हो, तो फिर उसको मरना ज़रूर है। तो दुनिया में अगर आप आए हैं तो आपको मरना ज़रूर है। ये हमारी अक़ीदे का एक बहुत अहम जुज़ है कि आप अगर दुनिया में आए हैं तो एक ना एक दिन आपको मौत आनी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आपको दोबारा पेश होना है। I hope my voice is clear. If anybody from the participants can just give me a thumbs up or just type in a message, that would be okay. Yes, your voice is audible. Oh, thank you so much. Okay, so let us continue with what we were trying to learn. So Allah Ta'ala जो है हम सब की ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है इसको हमें बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह। तो इस दुनिया में हमारा आने का मकसद है कि हम अल्लाह की इबादत करें और हम इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं कर सकते कि हमें इस दुनिया से एक ना एक दिन तब से कनेक्ट नहीं आ रहा था, ट्राई करो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जब से। तो just a minute, let me mute all the participants. तो हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है, अल्लाह की ज़ात किसी को भी यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ऐसी है कि वो किसी का भी मतलब जब डेथ कॉज होती है यानी कि अल्लाह ताला टेक्स अवे द लाइफ ऑफ ऑल ऑफ अस बट ही हैज़ नो फियर दैट ही हैज़ टेकन लाइफ। यानी कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें कि अगर कोई इंसान किसी को कत्ल कर देता है या उसे मार देता है तो जो मारने वाला होता है, जो मर्डरर होता है, उसके दिल में हमेशा एक चीज़ का खौफ होता है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मुझे पुलिस ना पकड़ ले, राइट। तो ये हमेशा कॉन्स्टेंटली उसके दिलो दिमाग में एक डर बैठा होता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, राइट। सो चाहे उसकी कितनी भी पहुंच हो या वो कितना भी अपने आप को बहुत स्ट्रांग या ब्रेव समझे, उसके दिल में हमेशा हमेशा ये चीज़ का एक खौफ पैदा होता है कि मैं कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा, मैंने किसी को मारा था। ये डर उसके दिलो दिमाग में होता है, अगर वो जाहिर ना भी करे तब भी उसके दिल में होता है। लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जब किसी की रूह की तरफ से जब रूह कब्ज की जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई डर नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। अल्लाह ताला मखलूक नहीं है, जैसा हम अल्लाह ताला की ज़ात को मखलूक से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग था कि अगर कोई किसी को कत्ल कर देता है तो उसके दिलो दिमाग में एक खौफ तारी होता है और उसे एक डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं ना कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ऐसी है, जब वो किसी बंदे की या कोई जान चाहे कोई भी शय हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जब उसकी रूह कब्ज कर लेती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को किसी चीज़ का डर नहीं होता। अल्लाह
کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو جب موت دیتے ہیں تو اللہ کو اس کا بالکل ڈر نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی اس چیز کا سوال کرنے والا ہے، رائٹ، بیکاز ہی از دا کریٹر اینڈ ہی ہیز آل دا پاورز ٹو ڈو اٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر شے کے اوپر قدرت ہے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ has no fear that someone can catch him for taking someone's life, right? So he causes death without any fear. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی موت دے سکتے ہیں بنا کسی ڈر و خوف کے. اور پھر وہی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت عطا کی ہے، اللہ اس مرے ہوئے کو پھر زندہ کرے گا قیامت کے دن. تو ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارا یہ فرم بلیو ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور موت ہمیں برہا خوانی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دوبارہ ہمیں کھڑے ہونا ہے. اس کے ضمن میں میرے ذہن میں ایک اور واقعہ آ رہا ہے. مجھے وہ نبی جو رسول تھے ان کا تو نام یاد نہیں ہے، لیکن یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک نبی گزرے جن کو ان کے امتی بہت زیادہ یہ چیز سے وہ کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے، اور وہ ان کو بیسیکلی اس چیز کا دل میں یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے اور زندہ ان کو اٹھایا جا سکتا ہے. if I'm not wrong I think یہ عزیر علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی امت کو قدرت کے طور پہ بتانے کے لیے حکم فرمایا تھا کہ ایک کبوتر یا کوئی جانور کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. تو وہ جب سب نے دیکھا کہ اس جانور کو ذبح کیا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو زندہ کر کے دکھایا تاکہ ان کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ ہماری جسم پہ جو گوشت ہے ہر چیز گل جائے گی، اس کے باوجود بھی ہم قیامت میں جیسے اب اس دنیا میں ہے ویسے ہی اٹھائے جائیں گے، اور حساب و کتاب ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے حساب لیں گے. تو وہ ایک فیمس سٹوری بھی ہے اس زمن میں جو قرآن شریف میں مینشنڈ ہے. یہ سٹوری ہے سیدنا صالح علیہ السلام کے زمانے میں، جو بہت فیمس تھی کہ ایک اونٹنی کو انہوں نے مانگا تھا جس کو اللہ نے پہاڑ سے ظاہر کیا تھا. تو قوم سمود کے لوگ جو تھے وہ آئیڈل ورشپ کرتے تھے، یعنی کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اینڈ صالح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. تو ان کے قوم کے لوگوں نے جو ہے معجزے کی بیسیکلی ڈیمانڈ کی. سو یہ کہہ کر کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کو نکال لائے. سو وہ ایسے لوگ تھے قوم سمود کے جو پہاڑوں کو تراشنے میں جو ہے ماہر تھے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ ایک کیمل یعنی کہ بیسیکلی اونٹ کو ایک پہاڑ سے نکالنا ایک معجزے کے برابر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی کو نکالا. وہ بہت بڑی تھی اور it was very huge and strange, right؟ کہ ایک پہاڑ سے بجز معجزے کے ایک اونٹنی نکل آئی، اینڈ وہ جو اونٹنی تھی it would drink all the water that their animals would drink. یعنی کہ وہ اتنی ہیوج تھی
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ تھا نا، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ جو ہے ہمارے سارے جانوروں کا بھی پانی پی رہی ہے، اتنا پانی کنزیوم کر رہی ہے. تو پہلے سے صالح علیہ السلام نے ان کی قوم کو یہ بتایا تھا کہ اس اللہ کے معجزے کو کوئی وہ لوگ تکلیف نہ پہنچائے. یعنی کہ صالح علیہ السلام had warned the people that it is the sign of Allah، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے. سو ان کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کو مار سکیں. بٹ ان لوگوں کو دل میں اتنی جلن پیدا ہوئی کہ یہ اونٹنی ہمارے سارے کیٹل جو بھی ان لوگ کے اینیملز تھے ان سب کا بھی پانی پی رہی ہے، تو ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا. سو یہ انٹائر سٹوری جو مطلب بیان کر رہی ہوں یہ قرآن مجید میں مینشنڈ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ان ظالموں کو بجز ان کو اللہ نے اتنی نشانیاں دی، اور ان کے ہر ایک فرمائش کہہ سکتے ہیں، ان کی جو ڈیمانڈز تھے کہ ہم ایسا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہو تو ہم اس پر یقین کریں، ہم جب آپ کو سچا مانیں، تو ہر وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی. بجز اس کے جو کافر و مشرکین تھے ان لوگوں نے ایمان لانے کے اس کو بھی جادو سحر ان سب چیزوں سے کمپیریزن کر کے جھٹلایا ہے. تو the entire story is basically narrated in the Holy Quran, how the whole town was destroyed. یعنی کہ سارا کا سارا جو ٹاؤن تھا وہ کیسے ڈسٹروائے ہوا، اور وہ ڈسٹروائے ہوا because of a loud scream that caused an earthquake and split the hearts. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب طاری کیا کہ انہیں زور زور سے چیخوں کی آواز آئی، اور وہ اتنی گہری تھی کہ it caused an earthquake، یعنی کہ بیسیکلی زمین پھٹ گئی، ان کے دل پھٹ گئے، اور ہر چیز جو وہاں پر موجود تھی وہ تباہ و تاراج ہو گئی. صرف صالح علیہ السلام اور جو ان کے متقی پرہیزگار صحابہ تھے وہ صرف بچ گئے. فلا یکفو ابدا، یعنی کہ اللہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا اور اس کے کانسیکوینسز سے بھی نہیں ڈرتا. یعنی کہ ہم غور کرتے ہیں کہ کوئی ایکشن لے لے تو اس کو ایک دل میں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز میرے لیے صحیح ہے یا نہیں، یا اس کا کرنے کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں تو it does not fear the consequences and the end result. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کسی چیز کا خوف نہیں کھاتی. ایک اور ورڈس ہے سورہ انبیاء کا، ورڈس نمبر 23، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تو اس میں یہ ہے کہ he is not questioned about what he does but they will be questioned. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ نے کیوں کیا، کیسے کیا، کس لیے کیا، لیکن ہم یعنی کہ انسان we will be questioned for our actions. اور اس آیت کے ریفرنس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کافر و مشرکین کو ریفر کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ایکشنز کے لیے اکاؤنٹیبل ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. ہم اپنے ہر ایک عمل کے لیے پوچھے جائیں گے، چاہے وہ آپ اچھا عمل کریں تو اللہ آپ کو ریوارڈ کرے گا انشاءاللہ، اور اگر آپ سے گناہ ہوئے ہیں تو یا آپ کسی کی ناحق قتل کیے ہو یا کوئی بھی غلطی کیے ہو تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اپنی ہر ایک مسٹیک کا آپ کو یو آر اکاؤنٹیبل بیسیکلی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ڈینائل نہیں ہو سکتا نا کہ ہم دنیا میں چاہے جھوٹ بولتے ہیں کسی
کے سامنے جھوٹ کو بہت آسان سمجھتے ہیں، اور ہم بولنے لگتے ہیں یہ سوچ کے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہاں کس سے چھپیں گے، کیسے چھپائیں گے، رائٹ؟ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اگر آپ کچھ نہ بھی کہیں تو آپ کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ بتایا یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبان کو بند کر دیں گے، جو زبان تھی جو کہتی تھی اس کو بند کر دیں گے، اور ہمارے جو اعضاء ہیں جیسے کہ ہاتھ، پیر، آنکھیں، ناک، ان سب چیزوں کو زبان دے دیں گے تاکہ وہ ان کے گناہوں جو اس کے جسم سے سرزد ہوئے ہیں اس کو بیان کر سکیں۔ جیسے آنکھوں سے اس نے کوئی غلط چیز دیکھی تو آنکھ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ میں تو یہ غلطی کرنا نہیں چاہتا تھا، میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے یہ سب چیزیں دکھائی، میں یہ گانے، یہ فحشی کلمات، یہ جو بھی بری چیزیں تھی یہ میں نہیں سننا چاہتا تھا یا نہیں سننا چاہتی تھی، لیکن اس نے ان کانوں کا استعمال کیا گناہ کے راستے میں، تو یہ کان گواہی دیں گے۔ ہاتھ سے آپ کے کوئی گناہ ہوا، کسی کا قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑا ہے یہ اگزامپل، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاتھوں سے اگر کوئی بھی گناہ ہو تو وہ ہمارے بہاف پہ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اس نے اس ہاتھ کے ذریعے اللہ پاک آپ کی نافرمانی کی، اس طریقے سے نافرمانی کی۔ اگر کوئی ایسی جگہ آپ کے پیر آپ کو لے کے گئے جہاں پر اللہ نے ہمیں جانے سے منع کیا ہے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے لیکن آپ پھر بھی اپنے جسم کو وہاں پر لے کے گئے، تو پھر آپ کی زبان تو نہیں کہے گی لیکن آپ کے جسم کے اعضاء آپ کے اگینسٹ گواہی دیں گے۔ تو ہمیں بہت بہت اس چیز کا دھیان دینا چاہیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ بند کمرے میں بھی ہم ہیں تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس دنیا کی ٹیکنالوجی کا ہی اگزامپل لے لیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمراز ہو یا ہڈن کیمراز ہو، بیسیکلی آپ اپنی لائف کا ہر ایک انسٹنس ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں اتنا ایڈوانس ہو گئے ہیں سمجھنے کے اعتبار سے کہ ہم ہر چیز کو پرزرو کر کے رکھ سکتے ہیں، ریکارڈ کر کے رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ آڈیو ہو، ویڈیو ہو، ایوری تھنگ، تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے پاس آپ کے ہر چیز، ہر ایک ایکشن کا کس طریقے سے آپ بولیں کہ ریکارڈ ہوگا۔ آپ کو اپنی زندگی کا ہر ایک انسٹنس، ہر ایک دن، وہ بھی دن جو آپ کو یاد ہو سکتا ہے، وہ بھی دن جس میں آپ کو کچھ یاد بھی نہیں ہے، ہر چیز، ایوری مومنٹ آپ جو دنیا میں گزار رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا پروف ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آپ کی انٹائر زندگی کا ریکارڈ ہوگا، تو وہاں پہ ڈینائل کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سارے کائنات کے مالک ہے اور ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں سے، یعنی کہ جو ہم دنیا میں بھیجے گئے، نیکوکار ہو یا بدکار ہو، جو بھی ہو، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ہمارے اطراف ہر چیز جو ہے، جیسے کہ ہمارے گھر ہو گئے یا گاڑی، ہماری اپنی خود کی فیملی، خاندان، ہمارے اسپاؤزز اور بچے ہوں، ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے ہمیں، اور ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہمیں ہر دنیاوی چیز کو چھوڑ کے دنیا سے جانا ہے، اکیلے جانا ہے۔ وہاں پر ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے سکتا، چاہے آپ کا کتنا بھی اچھا گھر ہو، کتنی بھی اچھی گاڑی ہو، چاہے آپ کو کتنا محبت کرنے والے آپ کے گھر والے ہوں، چاہے آپ کا شوہر یا بیوی آپ سے کتنی بھی کیوں نہ محبت کریں، لیکن چاہے آپ کے بچے آپ سے بہت محبت کریں، آپ اپنے بچوں سے بہت محبت کریں، لیکن ہر ایک چیز اللہ کی طرف سے دی گئی ہے تو اللہ کو پوری قدرت ہے اسے واپس لینے کی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارا کوئی فیملی ممبر
اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو یہ کیوں ہوا یا ہمیں ہی کیوں ایسی تکلیف پہنچی، اللہ کی طرف سے بجز ہمارا رشتہ ہونے کے ہم غمگین ہو سکتے ہیں، اداس ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کوشچن نہیں کر سکتے کہ وائی ڈیڈ یو ٹیک ہم بیک، آپ نے انہیں دنیا سے کیوں لے لیا. ہم ایسے کوشچن نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، ہمیں دی گئی تھی، ہم سے واپس لے لی گئی جب اللہ کی مرضی ہے. تو یہ سبھی چیزیں، اس کا ہمیں یہ دل میں یقین بٹھانا ہے کہ دنیاوی جو بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ ہمارا گھر، گاڑی، بیوی، بچے، کوئی بھی چیز ہو، وہ سب ہمیں چھوڑ کے جانا ہے. کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ اپنی خبر میں آپ نہیں لے جا سکتے سوائے نیک اور اچھے اعمال کے. وہاں پر چلنے والی جو چیز ہے، جس کا مول ہے، جہاں پر جس چیز کی ویلیو ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے نیک اعمال ہوں گے، آپ کے اچھے ڈیڈز ہوں گے، یور گڈ ڈیڈز. صرف اور صرف وہی وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہی آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے ہمیں مار کر پھر زندہ کرنے پر. اس چیز کا بھی ہمیں دل میں پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مارنے پر بھی قدرت رکھتی ہے اور مارنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھانے پر بھی قدرت رکھتی ہے. رائٹ؟ تو ایک ایگزامپل کے طور پہ، فار ایگزامپل اگر آپ کچھ چیز بیک کر رہے ہیں، رائٹ، when we bake something for the first time it takes effort, right. پہلی بار اگر آپ کوئی چیز ٹرائی کر رہے ہیں، if you're trying to bake a cake یا bread, anything, we need to know and we need to be careful about a lot of things. بہت چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے. so things are difficult in the beginning. آپ اگر کوئی بھی چیز نیو اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کو سیکھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، رائٹ، بٹ دھیرے دھیرے آپ چیزوں کے یوزڈ ہو جاتے ہیں. دس از ہاؤ وی ایز ہیومنس ورک، رائٹ. وی مسٹ انڈرسٹینڈ that there is nothing difficult for اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی کہ ہمارے لیے کوئی بھی نئی چیز ہو یا کوئی بھی چیز سیکھنا ہو تو ہمیں ٹائم اینڈ ایفرٹس لگتے ہیں، رائٹ. ہمیں کوئی بھی چیز کرنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی بھی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جب پہلی بار بنایا it wasn't difficult for him, right. یہ ڈیفیکلٹ کا کانسیپٹ بیسیکلی اپلیکیبل ہے ہم انسانوں کے لیے. ہمیں ڈیفیکلٹ لگ سکتا ہے بٹ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ فار ہم. لائک when Allah subhanahu wa ta'ala has made us for the first time, how is it difficult for him to make us for the second time, right. ہمارے ذہن میں ہمیں یہ پختہ یقین رکھنا ہے کہ ہم جب ایک بار اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے بھیجا ہے تو جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی تو وہ قدرت رکھتا ہے نا کہ جیسے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا فرسٹ ٹائم، نیکسٹ ٹائم آخرت میں بھی پھر وہ اٹھانے پہ قدرت رکھتا ہے. ہمیں یہ لگے گا، یہ ہمارے ذہن میں فطور یا شیطانی وسوسے کہہ لیں یا خیال یا شک آ سکتا ہے کہ از اٹ ناٹ ڈیفیکلٹ، یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہو سکتا کہ ایک بار کسی کو مار دیا تو پھر اس کو زندہ کرے. یہ کیونکہ ہمیں بجز دنیا میں یہ پاسبل نہیں لگتا نا کہ کوئی مر جائے تو پھر اس کو جب ہم زندہ کر سکتے ہیں. لیکن دس از ناٹ ڈیفیکلٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے کہ وہ ہمیں مارے اور مار کر پھر زندہ کرے. ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر لمیٹیشنز ہے. وی کی ناٹ بیسیکلی سروائیو وداؤٹ ایئر، رائٹ. ہوا، پانی، ان سب چیزوں کے بنا ہم ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے. تو ہم بہت ساری محدود چیزوں کے اندر جی رہے ہیں اور اس کے بیونڈ ہمارا کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں. یعنی کہ بنا ہوا کے، بنا پانی کے ہم رہ ہی نہیں سکتے، رائٹ. وی کی ناٹ سروائیو. تو
میں یہ آپ سے بتانے لگی تھی کہ آپ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تصور کریں تو اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ایگزسٹ ہونے کے لیے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو ایگزسٹ ہونے کے لیے ہم جیسے ہمارا اگزامپل دیں تو ہمیں ہوا، پانی، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے بیونڈ ہماری ہیومن لائف ایگزسٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ آپ اس کو ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے، اور اس کو آپ اس طریقے سے بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے کہ اٹس ڈپینڈنٹ آن اینی تھنگ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کسی بھی چیز پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ چیز جو تھی مشرکین کے لیے بہت میجر کنسرن ہوا کرتی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں پھر سے ہم جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ خبر سے کسی کو نکالا یا کسی ٹیسٹ کے لیے یا بیسیکلی کچھ بھی آپ اگر نوٹس کریں تو انسان کا گوشت تک گل جاتا ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، رائٹ؟ تو بیسیکلی انسان جو مٹی سے بنا ہے مٹی میں مل جاتا ہے، اس کا کوئی شے باقی نہیں رہتا، رائٹ؟ تو یہ لوگ جو مشرکین تھے ان کو یہ بہت کھٹکتا تھا کہ اتنا ہم مٹی میں مل جانے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں، رائٹ؟ تو دس واز دا ریزن، یہ بہت اہم ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے وہ ڈینائی کرتے تھے سچائی کو اور ریجیکٹ کرتے تھے۔ تو سورہ نبا میں جب سورج شروع ہوتا ہے تو سورج شروع ہوتا ہے کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، یعنی کہ what are they asking each other، ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ are they asking about the great news، یعنی کہ قیامت کی بارے میں یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں؟ کیا ان کو اس چیز کا شک و شبہ ہے کہ ہم نے جو بیان کیا کہ قیامت مطلب برحق ہے اور قیامت کے دن واپس اللہ کے سامنے پیدا کیے جائیں گے، اللہ دوبارہ ہمیں اٹھائے گا؟ تو اللہ یہ سورہ نبا میں فرما رہا ہے کہ are they in dispute over the great حق، یعنی کہ قیامت کا دن، the resurrection. Soon they will know when just at the time of their deaths، یعنی کہ ایک بار جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو ایک بار جب آپ کی یہ آنکھ بند ہو جائے گی تو آپ کو عالم برزخ، یعنی کہ جب ایک بار آپ کی دنیا سے رخصتی ہو جاتی ہے تو آپ کو اس دنیا کی حقیقت پتہ چلے گی جس کا اللہ نے ذکر کئی دفعہ قرآن مجید میں کیا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ اللہ کے سامنے واپس اٹھائے جاؤ گے اور اپنے اعمال کے لیے آپ پوچھے جاؤ گے، سوال کیا جائے گا نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ نے دنیا میں جو اللہ نے آپ کو جس لیے بھیجا تھا کیا آپ نے ان کو کیا یا نہیں، رائٹ؟ تو آپ کو اس چیز پہ بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی ہے اور ورک بھی کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں جب ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اس دنیا والی زندگی کو اپنی آخرت والی زندگی کے لیے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دن اور رات بنائے، ساتوں آسمان بنائے، اللہ نے ایک سورج بنایا ہمارے لیے جو بڑا سا چراغ کی طرح کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش برسائی جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سبزہ یعنی کہ ویجیٹیشن، جو پلانٹس، ہر چیز اللہ نے اگائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی ہمارا اٹینشن ڈرا بیک کر رہا ہے قرآن مجید میں کہ
he brings our attention back to the fact that the day on which decisions are going to be made is great, haq, and has an appointed time for it. यानी कि अल्लाह सुब्हाना व ताला के पास वापस उठाए जाना तय है, क़यामत कायम होना तय है, और इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये लोग जो थे, कब होगी कब होगी कब होगी, उसके अपॉइंटेड टाइम पे होगी। एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे और हिसाब व किताब होगा। यही हम ईमान वाले होने के नाते हमारे दिलो दिमाग में questioning nature is not very good, and questioning nature on the beliefs is not a good thing. यानी कि अल्लाह सुब्हाना व ताला के बताए हुए चीज़ों पे शक व शुबा करना, सवाल करना, इसको इस्लाम में नहीं पसंद किया। सूरे यासीन के वर्स नंबर 78 से 79 में अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं, وَاضْرِبْ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. And he presents us an example and forgets his own creation. He says, who will give life to bones when they are disintegrated? यानी कि है कोई ज़ात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई ज़ात है जो हड्डियां गल जाने के बाद भी उससे पूरा का पूरा इंसान जैसा वो एग्जिस्ट करता था वैसा बनाने की कुदरत रख सकता है? He will give them life who produced them the first time, and he is of all creation knowing. यानी कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पहली बार दुनिया में जिंदगी दी और भेजा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा उसे खड़ा करेगा क़यामत में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली है और हर चीज़ का इल्म रखने वाली है। जैसे उसको दुनिया में भेजा गया था पहली बार, अल्लाह सुब्हाना व ताला उसको क़यामत में दोबारा बिना किसी एफर्ट्स के, विदाउट एनी एफर्ट्स या विदाउट एनी डिफिकल्टी, कोई मुश्किल के बिना अल्लाह सुब्हाना व ताला उसको दोबारा खड़ा करेंगे। इस चीज़ का यकीन होना चाहिए। And the one who gave us life for the very first time when we were in our mother's womb, was it difficult for him at that time? जब हम अपनी माँ के पेट में थे, क्या अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए डिफिकल्ट था हमें उस समय जिंदा रखना, हमें जान देना? बिल्कुल नहीं, राइट? अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। तो so will it be difficult for him to resurrect us from a grave? हमारी खबरों से हमें वापस जिंदा करना, क्या ये अल्लाह के लिए मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं। साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए तो देयर इज अ सेल फ्रॉम अस दैट डजंट डिसइंटीग्रेट। यानी कि आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्केलेटन से टेस्ट करके, ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीज़ों का आपको जो है रिपोर्ट देते हैं, बताते हैं। बेसिकली इंसान का जो डीएनए होता है इट डजंट डाई, राइट? इवन इफ यू डाई, आपकी बोन्स से आपकी शनाख्त हो जाती है, राइट? सो जब पहला सुर बजाया जाएगा, जब सारी दुनिया तबाह ताराश कर दी जाएगी, तो हम हमारे खबरों से उठाए जाएंगे। जस्ट लाइक कैसे हम अगर एक बीज को जमीन में बोते हैं तो एक नया झाड़ उगकर आता है, उसी तरीके से जब कयामत कायम होने के लिए सुर फूका जाएगा तो उसी तरह जैसे एक नया छोटा सा नन्हा प्लांट उगकर आता है जमीन में से, वैसे ही हम हमारी खबरों से उठाए जाएंगे। हदीस पाक का मफहूम है कि when the first trumpet will be blown to the effect that there will be a rain at that time, यानी कि बहुत तेज बारिश होगी,
and we will actually be resurrected, یعنی کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے after that rain, یعنی کہ اس بارش کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے from our graves, ہماری قبروں سے. just like seeds that break the ground and come out like a little plant, جیسے ہی زمین میں ہم جب بیج اگاتے ہیں بوتے ہیں تو وہ جب نیچے زمین میں اس کے روٹ جب جاتے ہیں تو چھوٹا سا جھاڑ جب وہ اگ کے آتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی قبروں سے اٹھائیں گے. and the near meanings of this hadith are that we will sprout out of the ground the way the plants do. sprout ہونا یعنی کہ جیسے جڑیں پھٹ جاتی ہیں نا، ویسے ہی ہم ہماری خبروں سے بالکل تر و تازہ اٹھائے جائیں گے. Next, so this completes a point number 12. I hope it's clear, very much clear. I have tried my best to explain this in much detail. 12th point بہت important تھا کہ he causes death without fear، یعنی کہ اللہ کسی کو بھی موت دے سکتا ہے بنا کسی ڈر و خوف کے، اور وہ جو مردہ ہے اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے بنا کسی ڈیفیکلٹی کے. اس چیز کا ہمیں دل و دماغ میں یقین رکھنا ہے اور اس پر اعتبار رکھنا. نیکسٹ پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے پوائنٹ نمبر 13. He always existed with his attributes even before the creation of the world, which did not add anything to his attributes that were not already present. But as he is eternal along with his attributes, so he is everlasting along with them. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہمیشہ اس کی صفات کے ساتھ موجود تھی اس دنیا کے قائم ہونے سے پہلے بھی، اور اس دنیا کے قائم ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں ایڈیشن اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن میں جو ہے اللہ کی، جیسے کہ ہم اگزامپل کے طور پہ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی نے کوئی اچھی چیز انوینٹ کی یا ڈسکور کی تو اس کے لیے وہ ایک پریسٹیجیس ٹاسک ہو جاتا ہے، رائٹ. اٹ برنگز اے لاٹ آف نیم اینڈ فیم. اگر آپ کوئی ڈسکوری کر لو یا آپ کوئی انوینشن کر لو کسی چیز کا تو آپ کو اس سے خوب نام و شہرت ملتی ہے اس دنیا میں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو قائم کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس دنیا کے قائم ہونے کی وجہ سے اس کے ایٹریبیوٹس میں کوئی ڈفرینس نہیں آیا کہ اللہ نے اس کو بنایا. وہ اللہ کی قدرت ہے. He is everlasting، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور he is eternal along with his attributes، اپنی صفات میں. He is everlasting along with them، یعنی کہ ہر اللہ کی صفات کے ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ بہت سارے ڈیوینٹ گروپس who were active at the time of امام التحوی، جن کا عقیدہ تحویہ کی کتاب میں سے ہم یہ پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں. So this point is a rejection to the deviant groups of Mustazila who were very active at the time of Imam al-Tahwiyah, right? So they used to believe that Ma'azallah, Allah does not have complete knowledge, and as things happen, he gets to know about them. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس زمانے کے لوگوں میں ایک بہت غلط یقین یا بلیف تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہر چیز کی قدرت اور ہر چیز کا علم نہیں رکھتا، اور اسے جو ہے جیسے جیسے وہ چیزیں ہوتی جاتی ہیں اس کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے. لیکن یہ ان لوگوں کا بلیف تھا.
اسی لیے اس کو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایسے بھی لوگ گزرے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایسے چیزیں کہی ہیں، تو ان کے اکارڈنگ جو یہ مستزلہ جو ڈیوینٹ گروپ تھا، اکارڈنگ ٹو دیم the attribute of al-alim یعنی کہ the all knowing صفات works for him as things happen. نعوذ باللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں ایک نام ہے العلیم، یعنی کہ the all knowing. تو ان کی حساب سے یہ صفات کا مطلب یہ تھا کہ جیسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزوں کو بناتا ہے، یا جیسے جیسے وہ بنتے جاتی ہیں یا ہوتے رہتی ہیں، تب اس کو اس کا علم ہوتا ہے، نعوذ باللہ. لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروعات سے ہی العلیم تھا، یعنی کہ the all knowing, and he has not become knowledgeable now. یعنی کہ دنیا کو بنانے کے بعد اللہ کی ذات میں جو ہے علم آیا، نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی اس دنیا کے قائم ہونے سے پہلے بھی تھی. تو اللہ has been knowledgeable forever، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر چیز کا علم رکھنے والی ہے پہلے سے ہی. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے the all knowing العلیم، یہ بھی ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ باقی رہے گی. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. سورہ النحل ورس نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لم یقول افلا تذکرون. Then is he who creates like one who does not create, so will you be reminded. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی قدرت رکھتے ہیں کسی چیز کو بنانے کی، کسی شے کو بنانے کی، ویسی قدرت چاہے بھی کوئی کوشش کر لے ویسی قدرت نہیں رکھ سکتا. کیا یہ کافی نہیں ہمیں اس چیز کا احساس دلانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ تو قرآن مجید ہم سب مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز کا دھیان بھی رکھنا چاہیے اور دل میں خواہش بھی ہونی چاہیے اور اس کو اکمپلش کرنا بھی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں کم از کم میں کہوں گی ایک بار ہم ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں، تاکہ ہم جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو کلام ہے جو زندگیوں کو بدلنے والا ہے، یہ کیا ہے. اللہ نے ہمیں قرآن مجید دی، ہم قرآن کا عربک ورژن پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن مجید میں کیا کہا جا رہا ہے یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا. ہم تو عربی زبان پہ اتنے مہارت نہیں رکھتے نا کہ ہمیں جیسے جیسے ہم قرآن کی عربک ورڈز پڑھتے جائیں ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے. اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ قرآنک عربک اٹس ناٹ ایزی. جو قرآنک عربک ہے اٹس ناٹ what we like are familiar with. اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں ٹائم اینڈ ایفرٹس لگتے ہیں. تو خود جو عربی زبان کے ماہر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن کی عربی سمجھنا آسان نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی جیسے ہم عربی پڑھاتے ہیں، عربک ورژن پڑھاتے ہیں، ویسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو اس چیز پر بھی متوجہ کریں اور مائل کریں کہ ہم ان کو قرآنک عربی سکھائیں. کیونکہ آپ اگر قرآنک عربی جسٹ لائک آپ نارمل عربی سکھائیں گے تو ان کو اس چیز کا مطلب پتہ چلے گا جیسے جیسے وہ پڑھتے جائیں گے. اور پھر آپ یقین مانیں کہ اگر آپ کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو جب آپ اس کا مطلب سمجھ جاتے ہیں نا تو آپ کے لیے وہ یاد کرنے اور سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے.
اگر آپ قرآن مجید صرف عربک ورژن میں پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کے لیے انعامات دیں گے، اس کے لیے آپ کو ریوارڈ دیں گے ڈیفینیٹلی. لیکن آپ کو اپنی زندگی میں اگر کوئی ٹرانسفارمیشن لانا ہے تو یہ تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک آپ اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ نہ پڑھیں. تب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بہترین کتاب کے ذریعے ہمیں کیا بتایا ہے. اور آپ یقین مانیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے نصیحت کے لیے اتنے سارے واقعے بیان کیے ہیں، اتنی ہر چیز کی وضاحت کی ہے، ہر چیز، ہر مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ ہم جب اگر اس کو تفسیر سے ترجمہ پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ریفلیکٹ کرنے کی کہ اس چیز کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے، تو ہم تعجب میں پڑ جائیں گے کہ واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کیسی، I mean like بتایا یہ جاتا ہے کہ انسان اگر کچھ چیزوں کو سمجھنے لگے جیسے یہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے تو ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ واقعی کہ اللہ کی ذات ہی ہو سکتی ہے جو ایسی چیز پر قدرت رکھ سکتی ہے، جس نے ایسی کتاب ہمیں دی ہے جو بے حد ہدایت والی ہے، ہدایت دینے والی ہے نا. آپ اسٹونش ہو جائیں گے اینڈ ول بلو یور مائنڈ. آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تو اتنے ڈیٹیل میں وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے ڈفرینٹ سٹیجز کے تھرو پیدا ہوتا ہے، اور اللہ نے انسان کو کس شے سے بنایا ہے. ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں ایکسپلین کیا ہے. تو انشاءاللہ آج اب آپ جو بھی اس بیان کو سن رہے ہیں اپنے دل میں اس ارادہ لے کر اٹھیں، اپنے دل میں اس چیز کا ارادہ کریں کہ آپ اپنی زندگی میں انشاءاللہ کم از کم میں کہہ رہی ہوں ہماری ایوریج لائف سپین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ایوریج لائف سپین ہو سکتا ہے اراؤنڈ 60 ایئرز، 60 to 65 مے بی. بیونڈ دیٹ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ایک ایوریج لائف سپین بتا رہی ہوں کہ 60 to 65 years is what an average human lives, right? تو اس 60 to 65 years کی زندگی میں کیا ہم ایک بار بھی قرآن نہیں پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ؟ کیا ہم اس چیز کو جانیں نا کہ ہمیں جو اللہ نے کتاب دی ہے اس میں کیا ہے، کس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. ہم سب کو یہاں پہ ارادہ کرنا چاہیے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے اور آپ سب کو بھی اس چیز کے عمل کی توفیق نصیب کرے، آمین. کہ ہم سب انشاءاللہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح ڈیٹیل میں فرسٹ پارے سے لے کے 30 پارے تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے. میں اس چیز پر زیادہ ایمفسائز کروں گی کہ ایٹ لیسٹ آپ 30 پارے سے سٹارٹ کریں، اور آپ جو قرآن کے سورے جو ہے پڑھتے ہیں اس کو اسپیشلی آئی مین جو نماز میں پڑھتے ہیں سورے، ان کی تفسیر پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تاکہ آپ کو جب آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں انہیں آپ کو دھیان رہے، سمجھ میں آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس کے جو ہے یہ کیا ہے، رائٹ. آپ کو دھیان بھی پیدا ہوگا اس سے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے اس سے آسانی بھی ہوگی سمجھنے میں، جاننے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں کیا بتایا ہے، اس کے ذریعے ہمیں کیسے اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. بیسیکلی آئی وڈ سے کہ قرآن مجید کا انٹائر قرآن کا جسٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں بار بار اس چیز کی ہدایت دے رہے ہیں کہ ہم ہماری زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں آخرت کے لیے نا.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ڈفرینٹ انسٹنسز پہ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے سچویشن میں ایمان والوں کو کیسا کرنا چاہیے, صبر سے کیسے رہنا چاہیے. دس از جسٹ این ایگزامپل کی صبر, بٹ بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. تو انشاءاللہ دس برنگز us to the end of the point number 13. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پوائنٹ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. بٹ بفور آئی اینڈ دا سیشن, انشاءاللہ ہم ہمارا سیشن اینڈ کریں گے with the سناس, رائٹ, جسٹ لائک ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کی تھی سونے کی سنتیں. تو اس کے کنٹینیویشن میں جو سنتوں کا تذکرہ ہے میں اس کے بارے میں آج انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی. سونے سے پہلے ایک مختصر معمول, یعنی کہ آپ کو کیسا آپ کا روٹین ہونا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے, اس طرح دعا کے وقت دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے ہیں, پھر قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہتھیلیوں پر پھونکتے اور جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے, سر مبارک اور چہرے مبارک اور جست اتھر کے سامنے سے کے حصے سے شروع فرماتے. اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے وہاں تک ہاتھ پھیرتے. یہ آپ 3 دفعہ فرماتے. سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرنا, یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ, یعنی 34 ٹائمز پڑھتے. 10ویں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے, یعنی کہ سیدھے ہاتھ کی جانب قبلہ رو. اگر آپ جیسے پوزیشن میں سوتے ہیں تو اگر پاسبلٹی ہو کہ آپ قبلے کو فیس کر کے سو سکتے ہیں آپ کے گھر میں, جب آپ سیدھے کروٹ رائٹ ہینڈ سائڈ ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ رائٹ ہینڈ سائڈ قبلہ فیسنگ ہو کر سو سکیں. منہ کے بل سونا, اس طرح کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹ آسمان کی طرف ہو منع ہے کیونکہ اس طرح شیطان سوتا ہے. دس از سو کامن, آئی مین لائک میں نے اتنا دیکھا ہے کہ دس از ویری مچ کامن امانگ بوائز اسپیشلی, اینڈ ایون ان سم گرلز ایز ویل, جو اوندھا لیٹ جاتے ہیں پیٹ کے بل. پیٹ ہمارا زمین کو لگا ہوتا ہے اینڈ our back is facing the top of the roof, اینڈ ایسے سونا منع کیا گیا ہے کیونکہ اس طریقے سے شیطان سوتا ہے. تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کے بچے ہو یا کوئی بھی آپ کے بھائی بہن ہو یا کوئی بھی ہو, آپ ان کو اس چیز کی تلقین کریں کہ وہ اوندھا نہ سوئیں, کیونکہ شیطان اس طریقے سے سوتا ہے پیٹ کے بل. اس چیز کو منع کیا گیا ہے. بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھیں. اللہم بسمک اموت واحیا is a short version. A bigger version is بسمک ربی وضعیت جانبنی وبک ارفع ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها ومن تحفظ به عبادك الصالحین. ترجمہ یہ ہے کہ تیرے نام سے اے میرے رب میں نے اپنی پہلو کو رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھوں گا. اگر آپ میری روح کو روک لے لیں تو اس کی مغفرت فرمائیں, اور اگر اسے چھوڑ دیں تو اس کی حفاظت فرمائیں, جس طرح کہ آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں. شارٹر ورژن یا چھوٹی دعا جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے اللہم بسمک اموت و احیا. یہ بہت سمپل ہے اور ہم سب کو آنی بھی چاہیے اور ہمیں اسے پڑھنی چاہیے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اس سنتوں کو بھی
as we go through our lectures. انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اگلے سنڈے at the same time around 3:30 p.m. Indian Standard Time, 6 a.m. Eastern Standard Time, inshallah. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.